अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरहा। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ पर इस टाइम शदीद सर्दी पड़ रही है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि दिन के वक्त भी जो टेम्परेचर होता है वो नुक्ता इंजमात से गिर जाता है। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -10 -15 है। गिलगित के शहर के अंदर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे टेम्परेचर इससे भी कम होता है। लेकिन वहाँ पर बसने वाले 20 लाख लोगों के पास एक सख्त तरीन सर्दी का मुकाबला करने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिजली की 20-20 घंटे तक लोड शेडिंग होती है। नेचुरल गैस, जिसे हम सुई गैस कहते हैं, वो वहाँ पर वैसे ही अवेलेबल नहीं है। और जो एलपीजी सिलेंडर्स के ज़रिए जो गैस पहुँचाई जाती है वो भी रास्ते बंद होने की वजह से उसकी भी सप्लाई मुअत्तल है, और जो पहुँचती भी है उसकी भी जो क्वालिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती। साथ-साथ वहाँ पे लोग मकामी तौर पे जो लकड़ियाँ जमा करके आग लगाते हैं, उसकी कीमतों को भई पर लग चुके हैं, और वो जो चंद 100 में बिकने वाली जो लकड़ियाँ हैं, अब वो कई हज़ारों में मिलती हैं। इसके साथ-साथ गिलगित बल्तिस्तान में हर साल की तरह इस साल सर्दियों में आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। यही वो वजह है, यही वो अवामिल हैं जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात पर, ख़ास तौर पे हुंज़ा में, पिछले 1 हफ़्ते से एहतजाज हो रहा है, और कराकोरम हाईवे जो कि चीन को पाकिस्तान से मिलाती है, वो बंद है। आखिर वहाँ पे अवाम को किन मसाइल का सामना है और उनकी हुकूमत से मुतालबात क्या हैं, इसके हवाले से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाजी धरना छठे रोज़ भी जारी है। ज़िली हेडक्वार्टर अलीयाबाद में शाहरा कुराक्रम पर जारी धरने में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन शदीद सर्दी के बावजूद शरीक हैं। अवामी एक्शन कमेटी और आल पार्टी अलायंस की कॉल पर शुरू होने वाले इस एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों के कारकुनान शामिल हैं। धरने में शरीक ख़वातीन हकूक़ी कारकुन अकीला मलिक का कहना था कि ख़वातीन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर बैठी हैं। यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन की इज्जत का वो सियासत करने से अगर बाहर आए तो उसको पता चले कि उनकी माएँ बहनें इस रोड पे खड़े हैं, उसको शर्म नहीं आई कि वो कहता है कि एक आर्टिस्ट ने वहाँ पे आपने उस तरीके को, आपने उस आर्ट को दिखाया, तो उसने कहा मेरे हुंज़ा की, मेरे गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन का इज्जत का सवाल गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता कौमी ग्रिड से मुंसलिक ना होने की वजह से शदीद तवानाई के बहरान का शिकार है। मौजूदा हाइड्रो पावर प्लांट्स इलाके की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि थर्मल प्लांट्स की लागत इंतहाई ज़्यादा है। सर्दियों की शिद्दत में लकड़ी की आग वाहिद ज़रिया है, क्योंकि गैस और जनरेटर चलाने के अखराजात आम शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुजाहिरीन का कहना है कि 24 घंटों में महज 2 घंटे बिजली की फराहमी मामूल बन चुकी है, जिससे अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। जुम्मे से जारी इस एहतजाज ने पाक चीन तजारती राहदारी को मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में दर्जनों माल बरदार ट्रक चीन की सरहद अबूर नहीं कर पा रहे। मुजाहिरीन के मुतालबात में ज़ेर तमीर बिजली के मनसूबों की तकमील में तेज़ी और थर्मल जनरेटर प्लांट्स को चालू करना शामिल है। अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर बाबा जान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान और हुंज़ा के अंदर बिजली की तवील लोड शेडिंग हुंज़ा जैसे जगह के अंदर अवाम जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, इनको गुज़श्ता 40 सालों से अंधेरे में रखा गया, और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने दरख्वास्तें लेके जनाब तमाम हुक्मरानों के दर पे गए, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िम्मेदारान के दर पे गए। ये हुक्मरानों ने इनको लॉलीपॉप कहते हैं, टरखालोजी कहते हैं, जिसे झूठ कहते हैं, वो बोलते गए, और हम आज आपका मसला हल करते हैं, कल करते हैं। उनको पुरअमन एहतजाज की शक्ल में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बताते गए कि हम इंतहाई एसाब तरीन लोड शेडिंग में दाखिल हो रहे हैं। हमें जो 4 घंटे में बिजली आ रही थी वो भी कम हो रही है। इस बिजली का जो है आप पावर कैपेसिटी बढ़ा दें। आज मुजाहिरीन ने, माओ बहनों ने ये अहद किया है कि आज भी मुज़ाकिरात के नाम पे अवाम को लॉलीपॉप दिया गया, झूठ बोला गया, तो अवाम इनके जो झूठे वादे किए गए, कोई टरखालोजी की गई, तो अवाम दोबारा सड़क पर आएगी, उसकी जिम्मेदार की भी सरकार होगी। हुकूमती हकाम का कहना है कि थर्मल जनरेटर के अखराजात की वजह से इनको चलाना मुमकिन नहीं। शाहरा कुराक्रम की बंदिश से पाक चीन तजारत मुतासिर हो रही है।
مقامی تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو خطے کی بجلی کے بحران کو حل کر کے کاروبار کی بحالی کو یقینی بنانا چاہیے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا۔ شیر نادر، وائس پی کے، گلگت بلتستان۔ ویلکم بیک ناظرین، تو آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ سراپہ احتجاج ہیں اس خون جما دینے والی سردی میں۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اسرار الدین اسرار صاحب سے، جو کہ گلگت بلتستان کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ریجنل کوارڈینیٹر ہیں اور گلگت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسرار صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا۔ تو اسرار صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے گلگت بلتستان میں مختلف مقامات پر لوگ سڑکوں پر ہیں اور ان کی جو مطالبات ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ ان کو بجلی دی جائے، ان کو گیس دی جائے تاکہ وہ اس شدید ٹھنڈ کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وقت گلگت بلتستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی، گیس کی نہ ہونے کی کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ گلگت بلتستان پاکستان کا دور افتادہ علاقہ ہے اور ہمارا بارڈر یہاں پہ چائنا کے ساتھ ملتا ہے، اور اس وقت شدید سردی ہے۔ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو -10 گلگت سٹی میں ہے، باقی اضلاع میں اپر ایریاز میں دیکھیں -15 -20 تک ٹمپریچر جاتا ہے، تو شدید سردی ہے اور برف باری سے بعض دفعہ بعض علاقوں کا رابطہ بھی منقطع ہوتا ہے۔ اس شدید سردی میں یہاں کے لوگوں کے لیے انرجی کے اور کلین انرجی کے کوئی سہولیات موجود نہیں ہے، گو کہ باقی سوک فیسلٹیز کی بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے۔ اگر صرف ہم بجلی کی بات کریں تو گلگت شہر میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول ہے، اور ہنزا دیکھیں دنیا بھر میں اپنی ٹوریزم کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور گلگت بلتستان کا ایک اہم ضلع ہے ہنزا، وہاں پہ 7 روز سے لوگوں نے دھرنا دیا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، سالہ سال سے یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں سوئی گیس کی یہاں فیسلٹی نہیں ہے گلگت بلتستان میں۔ LPG جو گیس استعمال کی جاتی ہے وہ بہت ہی سب سٹینڈرڈ ہے، اور اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ بہت زیادہ خرچہ اٹھتا ہے۔ جو سلنڈر گیس آپ کو اسلام آباد یا راولپنڈی یا دیگر شہروں میں ملتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے، اور یہ جو سلنڈر ہے یہ بھی سب سٹینڈرڈ ہے۔ کئی اموات ہوتی ہیں اس کو ہیٹنگ کے لیے یہاں جب استعمال کیا جاتا ہے، کئی لوگ جو ہے ڈسیبلٹیز کا شکار ہو گئے ہیں مینٹل، چونکہ وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی بن کا مقبرے میں یہ چلاتے ہیں اور یہ گیس لیک ہو جاتی ہے یا دھماکہ ہو جاتا ہے تو انسان زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہاں جنگلات بھی اب ماضی کی طرح نہیں رہے، جنگل لا کے جو کاٹ کے بیچا جاتا ہے ایندھن کے طور پہ، جو لکڑی جلائی جاتی ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگی 2000 پر من کے حساب سے ملتی ہے، اور اس شدید سردی میں 1 من لکڑی آپ کو 2 سے 3 گھنٹے زیادہ جو ہے وہ کام نہیں دیتی ہے۔ اور پھر آٹے کی یہاں پہلے ہی قلت ہے۔ بجلی کی اگر ہم بات کریں تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان دریاؤں اور نالوں کا ایک ہب ہے۔ یہاں جگہ جگہ آپ کو دریا ملیں گے بہتے ہوئے، اور اس بہتے ہوئے پانی کے اوپر پن بجلی کا اتنا پوٹینشل ہے کہ 1.5 میگا واٹ بجلی یہاں پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم بجلی کے لیے ترس رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں یہاں بجلی کبھی بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ یہ ہماری تعلیم کے اوپر منفی اثر ڈال رہا ہے، یہ ہماری صحت کے اوپر منفی اثر ڈال رہا ہے، یہ ہماری اکانومی کے اوپر۔ آپ دیکھیں ونٹر ٹوریزم کا یہاں پوٹینشل ہے، بجلی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہنزا میں ونٹر ٹوریزم، یہاں باقی ہنزا کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی ونٹر ٹوریزم کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، لیکن آپ کی طرح پاکستان کے دیگر شہروں سے یا دنیا بھر سے لوگ جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ نہیں آ پاتے، کیونکہ یہاں پہ بجلی ہی نہیں ہے۔ آپ اس شدید سردی میں یہاں آگے کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ یہاں کے مسائل ہیں، اسی لیے لوگ سڑکوں پہ نکلتے۔ ہنزا میں تو تمام لوگوں نے مل کے کیکیج کے اوپر دھرنا دیا، ادروائز بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں بجلی کے لیے، لیکن حکمران ٹس سے مس نہیں ہے اور پالیسیز نہیں ہے۔ ابھی جو انہوں نے دھرنے کو منتشر کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ جنریٹر چلائیں گے، یہ تھرمل۔ یہ خدا کا خوف کریں، کہتے ہیں کچھ سال قبل انہوں نے ناروے سے انجینئرز کو بلایا تھا گلگت شہر میں جنریٹر کی تنصیب کے لیے،
تو وہ انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ناروے بھی دنیا میں بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے اور ناروے کی ساری اکانومی بجلی کے اوپر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ گلگت بلتستان ناروے جتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو انجینئرز نے کہا کہ یہ جو پانی بہہ رہا ہے اس کے اوپر آپ پن بجلی پیدا کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آ، اور نتیجتاً آپ دیکھیں یہ جو جنریٹر چلائیں گے، یہ جنریٹر عوام کے پیسوں سے، ڈیولپمنٹ کے پیسوں سے چلائیں گے، کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ ہے اور ماحولیاتی آلودگی دوسری طرف ہے۔ آپ دیکھیں یہ فریش واٹر کا اور گلیشیئرز کا ہب ہے گلگت بلتستان، یہاں بجائے اس کے کہ ماحول دوست آپ کوئی چیز کریں، پن بجلی بہت ہی کلین اور صحیح۔ اچھا اسرار صاحب، میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے کہا کہ کئی دہائیوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی اسی طرح سے لوگ دھرنے میں بیٹھے تھے، اسی طرح سے ہوا تھا۔ تو جو وفاقی حکومت ہے پاکستان کی، وہ کیا گلگت بلتستان کو بجلی سپلائی کرتی ہے نیشنل گریڈ سے، یا جو گلگت بلتستان ہے وہ اپنی بجلی کی ضروریات خود ہی پیدا کرتا ہے؟ بہت اہم آپ کا سوال ہے۔ آپ دیکھیں نیشنل گرڈ کے ساتھ تو ہم منسلک ہی نہیں ہے، ایون ریجنل گرڈ بھی نہیں ہے۔ گلگت میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ہنزا نہیں جا سکتی، گرڈ نہیں ہے، ریجنل گرڈ نہیں ہے، ان کے پاس ڈسٹریبیوشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ستپارہ میں یہ بجلی پیدا کرتے ہیں، سکردو میں، اس کو یہ گلگت نہیں لا سکتے۔ گلگت میں جو فنڈر میں ابھی یہ بجلی پیدا کریں گے وہ گلگت یہ نہیں لا سکتے۔ ریجنل گرڈ میں بھی ہم نہیں ہیں، نیشنل گرڈ میں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ نیشنل گرڈ میں ہمیں شامل کریں تو بہت آسانی سے بجلی آ سکتی ہے، اس طرح آ سکتی ہے کہ سردیوں میں ملک کے باقی حصوں میں ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، گلگت بلتستان جیسے ٹھنڈے علاقوں میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو وہاں سے سرپلس بجلی یہاں آ سکتی ہے۔ یہاں گرمیوں میں ہمارے پاس بجلی زیادہ ہوتی ہے، یہ ملک کے دیگر حصوں میں جا سکتی ہے، تو اور یہاں پہ گرڈ نہیں ہونے کی وجہ سے اب یہ والا کام یہاں نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا اسرار صاحب ایک اور چیز آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے صوبائی گورنمنٹ کو رن آف دی ریور کے اوپر بجلی کے منصوبے بنانے سے روکا ہوا۔ اسی وجہ سے صوبائی حکومت کہتی ہے ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، ہم تو اور میں اسرار صاحب، آپ نے بڑا اہم ایک نقطہ اٹھایا، تھوڑا سا میں یہاں ناظرین کے لیے بھی بتا دوں کہ پاکستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ بجلی سستی اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے جو آئی پی پی سے معاہدے ہوئے ہیں اس میں ہماری سردیوں میں بجلی کی کھپت کم ہو جاتی ہے پاکستان کے میدانی اور دوسرے شہری علاقوں میں، اور اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو ان معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، اور پاکستان میں پر یونٹ بجلی کا جو کاسٹ ہوتی ہے اوور دا ایئر وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور جس طرح اسرار صاحب نے کہا کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کے نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے تو گلگت بلتستان میں بجلی کی کھپت زیادہ ہوگی، تو اگر وہ بجلی ہم وہاں پہ ٹرانسفر کریں تو ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں گرمیوں میں وافر بجلی ہو، اور جو سردیوں میں ہمارے پاس جو ایکسٹرا بجلی ہے اس کا ریٹ ہم شاید کم کر سکیں۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل یہی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اس وقت دیکھیں 3-4 اہم ڈیمز یہاں بن رہے ہیں، ان سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ نیشنل گرڈ میں تو لامحالہ انہوں نے شامل کرنا ہے۔ تو ذرا محنت سے پورے گلگت بلتستان کو یہ ریجنل گرڈ میں اور پھر نیشنل گرڈ میں یہ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تو طویل عرصے سے یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے، تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان کا جو پوٹینشل ہے اس کو ٹیپ کریں گے تو پورا پاکستان انرجی کرائسس سے نکل سکتا ہے۔ 1.5 میگا واٹ بجلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو انرجی دینے کے علاوہ آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں حکمرانوں کی سمجھ نہیں آتی ہے ان کی کیا ترجیحات ہیں۔ ہم نے تو یہاں گلگت بلتستان میں یہاں تک کہا کہ آپ صوبائی حکومت کے ہاتھ ذرا کھولیں، تو صوبائی حکومت کے جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 3 سے 4 سال کا بجٹ صرف بجلی کے اوپر لگائیں، چونکہ ٹوریزم ہمارا جو ہے اکانومی کا اہم ذریعہ ہے گلگت بلتستان میں، اور یہ پاکستان میں ٹوریزم ایک بڑی اکانومی گلگت بلتستان سے آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کے اوپر جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہے، ونٹر ٹوریزم ہوتی ہے،
تو تھوڑی سی اگر یہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کریں تو اس کے بدلے میں آپ دیکھیں، ایک تو آپ کی بجلی کی جو کرائسس ہے پاکستان میں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں، پھر ٹوریزم اور جو آپ کی اکانومی جو ہے اس کے اوپر، ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ایک مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ اچھا اسرار الدین صاحب، اگر یہی ایک منصوبہ ہے کہ وہاں پر ہائیڈرو پلانٹس بنائے جائیں یا پھر ڈیمس بنائے جائیں، تو ایشو تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے پہ یہ کوئی بھی ہے نا انرجی جنریشن ہوتی ہے، تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کی فرسٹ رائٹس بنتے ہیں۔ بلوچستان میں ابھی جیسے سوئی گیس کا یہ جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایک ریجنل پرابلم بن گیا ہے، بیکاز بلوچستان کہتا ہے کہ ہمارے ایریا میں یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، یہاں سے یہ ریسورس نکل رہا ہے اور ہمارے پاس خود کا اس کا اپنا فرسٹ رائٹ نہیں ہے۔ تو جی بی کے اندر لیٹ سے کہ کل کو نیشنل گرڈ میں یہ پارٹ لے کے آ جاتے ہیں بائی بلڈنگ دیز ہائیڈرو پروجیکٹس، وہ کر لیتا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، بٹ واٹ از دا گارنٹی کہ وہاں کے لوگوں کو فرسٹ رائٹس ملے گا بھی؟ ہاں، یہ تو اہم سوال ہے۔ اس کے لیے یہاں جی بی گورنمنٹ اور اسمبلی کو چاہیے کہ جو پالیسی ہے اس کے اندر یہ بات شامل کریں کہ یہاں سے جو بھی ہمارے نیچرل ریسورسز سے جو بھی چیزیں یہ پیدا کرتے ہیں اس کے اگینسٹ میں یہاں کے لوگوں کو پرائیورٹی دی جائے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا حق ہے اور یہ اہم سوال ہے۔ اگر یہ کرنا ہے تو پھر نیشنل گرڈ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نیشنل گرڈ کی ڈیمانڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری ضرورت سب سے پہلے پوری ہو گلگت بلتستان کی، اور گلگت بلتستان اہم اس لیے ہے کہ آپ صرف 20 لاکھ کی پاپولیشن نہیں ہے یہاں تو پچھلے سال ہمارے پاس 1.5-2 ملین سے زیادہ ہمارے پاس ٹورسٹ آئے ہیں صرف گرمیوں کے اندر، اور آپ ونٹر ٹوریزم شروع کریں تو ملینس آف جو ٹورسٹ ہیں وہ مزید آ سکتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ تو ہماری پورے گلگت بلتستان اور پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت اہم پیش رفت ہوگی کہ آپ نیشنل گرڈ میں شامل کر کے گلگت بلتستان کو سب سے پہلے بجلی دے دیں، اور یہاں سے جو بجلی پیدا ہوگی وہ بے شک آپ ملک کے دیگر حصوں کو بھی دے دیں۔ میں جی اسرار صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ ڈیبیٹ ہمیں لے کے جاتی ہے ایک لارجر ایشو کی طرف، وہ ہوتا ہے جو گلگت بلتستان کا سٹیٹس ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں جو ہے پھر ایک قائمہ کمیٹی میں ایک یہ موشن پیش کی گئی ہے کہ جی گلگت بلتستان کو ایک فل فلیج صوبے کا درجہ دیا جائے۔ تو یہ جو معاملات ہیں ہمارے، جو گلگت بلتستان کو ہم نے ایک لمبو میں رکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل لمبو میں رکھا ہوا ہے، آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، جس طرح ان کی توانائی کی ضروریات پورے کرنا، اس میں بھی جو صوبائی آپ کی جو حکومت ہے، جو آپ کی وہاں کی ریجنل گورنمنٹ ہے، اس کے ہاتھ باندھ دیتی ہے؟ بالکل، یہ ایک اہم آپ نے نقطہ اٹھایا۔ آپ دیکھیں، ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے پالیسی میکنگ اداروں میں، پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، کے اندر نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر ہے، نہیں ہماری ریپریزنٹیشن نہیں ہے، اور سی سی آئی کے اندر نہیں ہے۔ اب اسی لیے دیکھیں ہم مارے جاتے ہیں، ہم مطلب نگلیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو ڈیسیجن میکنگ ہے، پالیسی میکنگ ہے، اس سے عمل سے ہم باہر ہیں مین سٹریم میں، تو نتیجتاً یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ہمارے یہاں سے وزیر اعلیٰ اور گورنر ایک مہینہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پھر کوئی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، جا کے کسی سے مل لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کل جو اجلاس ہوا، آپ ہنزا کے اور چین دوست ملک ہے، وہاں سے یہ راستہ گزرتا ہے پاکستان کے لیے، یہ 7 روز سے راستہ بند تھا، اور اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر انہوں نے ایسے الیکٹڈ بھی نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی صدارت میں انہوں نے کہا کہ آپ کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ آپ بات چیت کریں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنریٹر چلائیں گے۔ اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، جنریٹر تو یہاں ڈی سی ہنزا بھی چلا سکتا ہے، آپ بتائیں تو یہ چلائے گا؟ ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ اس کا سولوشن بتائیں گے ہمیں، کہ دہائیوں سے آپ نے گلگت بلتستان کو اندھیرے میں رکھا، نہ تو کانسٹیٹیوشنل آپ ان کو رائٹس دے رہے ہیں، نہ تو نیشنل آپ پالیسی میکنگ اداروں میں آپ ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں۔ نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ بجلی جیسی بنیادی سہولت کے لیے ترس رہے ہیں، اور آن لائن دیکھیں آپ، میں یہ ان کی بات تو میں ضرور کروں گا کہ یہاں کی یوتھ کے لیے امپلائمنٹ کے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ابھی لے دے کے لوگوں نے آن لائن کچھ ارننگ کا
ان کے لیے ذریعہ پیدا ہوا ہے بجلی نہیں ہونے کی، اور روتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کمپلینٹ سیل میں کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہمیں کہ اب ہم آن لائن کام کرتے ہیں، ہمارے پاس بجلی ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے مسائل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل اسٹیٹس ایسے اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم کے دائرے سے باہر ہیں، ہماری آواز تو کہیں بھی نہیں پہنچتی ہے، کہیں بھی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے مقابلے میں باقی صوبے جو محروم، دیگر صوبوں کے اندر بھی محرومیاں کہیں نہ کہیں آواز تو ان کی پہنچتی ہے، قسم میں وہ بات کر سکتے ہیں، سینٹ میں بات کر سکتے ہیں، کیبنٹ کے اندر پریزنٹیشن ہے، وفاقی کیبنٹ کے اندر، ہماری تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا اسرار الدین صاحب، اسی بات کے اوپر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مین سٹریم سے آپ گلگت بلتستان کی آواز پہنچتی ہی نہیں ہے سینٹر تک، اور آپ مین سٹریم سے باہر ہیں۔ تو پچھلے سال بھی ہم لوگ کو یاد ہے کہ 2023 میں بھی اسی وقت 22 آورز تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ HRCP نے اس وقت بھی بہت زیادہ یعنی کہ ہیومن کرائی ریز کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ایکسیسو ہے۔ وہاں کے گلگت بلتستان کی عوام ہے وہ بھی کھڑی ہوئی تھی باہر سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے لیے کہ دس از گاٹن آؤٹ آف ہینڈ۔ پھر ہم لوگ یہ ریپیٹ اس سال بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی احتجاج ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ پتا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ احتجاج ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک سرٹن علاقے میں ہو رہا ہے، وہاں کی گورنمنٹ رسپونڈ کر سکتی ہے، لیکن جب فیڈرل تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی تو یہ احتجاجی ان کی یہ ڈیمانڈس پھر آپ تو کوئی توقع رکھتے ہیں کہ یہ کبھی مکمل ہو پائیں گے، ان کی ڈیمانڈز میٹ کر پائیں گے؟ یہ تو مجھے تو کسی سے کوئی توقع اس وقت نظر نہیں آتی، چونکہ یہ آپ دیکھیں یہ پالیسی میٹرز ہیں نا، یہ تو ایڈمنسٹریٹو میٹر تو ٹھیک ہے، آپ نے ہنزا میں جنریٹر چلا کے بجلی دینی ہے، میں نے کہا جس طرح آپ بتایا آپ کو یہ ڈی سی لیول کا کام ہے، یہ کمشنر لیول کا کام ہے، نہیں تو چیف سیکرٹری یہاں موجود ہے۔ ہم تو پالیسی میکنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ 1.5 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی ہماری صلاحیت ہے۔ یہ اب میں نے اپنے فیس بک میں یہ پوسٹ لکھا کہ یہ مثال تو ایسی ہے کہ یہ غریب شخص آٹے کے تھیلوں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ پیسے مانگ کے تندور سے روٹی لا کے کھا رہا ہے۔ یہ تو اس طرح کی مثال ہے کہ سونے کی کان کے اوپر بیٹھ کے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے، نیچرل قدرت نے ہمیں دیا ہے، ہم صرف عقل استعمال کرتے ہوئے اس پوٹینشیل کو ہم نے اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ دیکھیں ہم سمپلی آپ کی گلگت بلتستان کی، پورے گلگت بلتستان کی یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، 500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں چاہیے، 1000 میگا واٹ ہو گئی تو بھی وہ سرپلس ہے ہمارے پاس، اتنی کم بجلی ہمیں چاہیے۔ اور یہ اگر ہائی ہیٹ پاور پروجیکٹ یہ لگاتے ہیں چند ایک علاقوں میں تو یہ ہماری نیڈ پوری کر سکتے ہیں ریجنل گرڈ بنا کے، یہ تو بہت معمولی سا معاملہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ آپ ناروے جیسے ملک کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ تو بچوں جیسا معاملہ ہے، آپ اس کو حل کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ دہائیوں سے انہوں نے اس کو رکھا ہے۔ ہم تو گلگت بلتستان میں اور بھی مسئلے ہیں، ہمارا جو آپ نے پولیٹیکل سٹیٹس کے علاوہ آپ دیکھیں انفراسٹرکچر ہمارا انتہائی اس قریب، آپ اس کا بات لے کے جائیں راستے میں دم توڑ دیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے جو مزید مسائل ہیں ہم اس پر بھی آنے والے اپنے پروگراموں میں روشنی ڈالیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گلگت سے جوائن کیا، اور فی الحال جو گلگت کے لوگوں کو توانائی کا بحران کا سامنا ہے اس پر آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، حال ہی میں سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایک NGO انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے انہوں نے چائلڈ سیکشل ابیوز کے کیسز ہیں ان کے سٹیٹسٹکس ریویل کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2024 میں 5400 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی، 2025 ابھی ہی شروع ہوا ہے اور ابھی سے ہمارے سامنے نئے کیسز آ رہے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز کے۔ شاکنگلی شانگلہ ایک ریلیٹیولی انڈر رپورٹڈ ایریا، وہاں پہ بھی ایک چائلڈ سیکشل ابیوز کا کیس سامنے آیا ہے۔ اس سچویشن میں کیا ہوا ہے، کون وکٹم تھا، کون لوگ اس میں انوالو تھے، اور 2024 کا ٹرینڈ دیکھ کے وہاں کے جتنی بھی کیسز ہوئے ہیں ابھی چائلڈ سیکشل ابیوز کے، تو کیا ابھی جو وکٹم ہے اس کے کیس میں کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ ان کو جسٹس ملے گا؟ دیکھیے شانگلہ سے اور باچہ کی خصوصی رپورٹ voicepk.net کے لیے۔ حال ہی میں خیبر پختونخوا کے ضلع شنگلہ کے علاقہ ڈیرے میں پڑوسی جوانوں نے 9 سالہ بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ بچے کی جانب سے تھانہ الپوری میں درج FIR میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے خالہ کے گھر سے واپس اپنے گھر آ رہے تھے کہ پڑوس دکان میں موجود نصیب الرحمان
اور اذان احمد نے انہیں دکان کے اندر بلایا اور باری باری جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پی سی رپورٹ پر ان کے خلاف 376 506 34 48 53 CPA تفتیشی افسر نے پھر ان سے اس نے رپورٹ میں لائی تھی کہ اس نے موبائل کے ذریعے ہم سے ویڈیو بھی بنائی ہے ملزمان نے، تو پولیس نے ان کو پکڑا، ان دونوں ملزمان جو اس کو گرفتار کیا اور ان سے وہ موبائل بھی برآمد کی جس کے ذریعے ان سے ویڈیو کی گئی تھی۔ ابھی پھر بعد میں یہ مدعی نے اس میں ایک درخواست دی کہ یار یہ احمد عزیز جو ہے اس کا عمر، چونکہ وہ پارمبے کے تحت اس کی عمر یہ تھی، اس نے کہا کہ نہیں وہ اس کا عمر زیادہ ہے، تو اس میں ہم نے میڈیکل بورڈ بنائے اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کو ہم نے چٹھی بھجوائی ہے، لیٹر بھجوائے ہے کہ وہ اس کا میڈیکل کر کے کہ یار اس کی عمر کتنی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ بچے نے رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ ملزمان نے اس کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے ویڈیو بھی بنائی اور اسے دھمکایا تھا کہ کسی کو واقعے کے بارے میں بتایا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ اس میں جو اس نے پولیس کے سامنے جو بیان دیا تھا باقاعدہ اس نے کی تھی، اعترافی جرم کیا تھا، اور موبائل بھی ایک شہادت تھا اس سے برآمد ہو گئی، ویڈیو بھی تھی اس میں، لیکن یہ سادہ موبائل تھا، وہ اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا، اس کے ذریعے اس نے ویڈیو کی تھی۔ ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے نا سائبر کرائم یا ایفآئی اس کی پھر تصدیق کرے گی۔ سال 2024 میں ضلع شنگلہ میں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت 8 مقدمات درج ہوئے، مگر اکثر مقدمات میں دونوں پارٹیز کے مابین پیچ اپ ہونے کے بعد ملزمان چھوٹ جاتے ہیں۔ دوسری جانب شنگلہ بار ایسوسی ایشن کے صدر واقف شاہ ایڈوکیٹ بتاتے ہیں کہ ایسے واقعات آئے روز سامنے آتے ہیں، لیکن معاشرے میں بدنامی کی ڈر سے کوئی اسے رپورٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ایسے جرائم کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم قانون دیکھیں تو اس طرح کے جرائم میں قانون میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ دس از ناٹ کمپاؤنڈیبل آفینسز، کہ یہ قابل رازی نامہ جرائم نہیں ہے۔ تو جب لوگ پیچ اپ کرتے ہیں تو پھر وہ ایویڈنس خود اپنی ایویڈنس خراب کر جاتے ہیں۔ آپ نے ایکویٹل کی بات کی کہ ریشو کیا ہے، کنوکشن کی ریشو کیا ہے، تو اکیلے شانگلہ اس میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں کنوکشن کے ریشو وہ 5% سے بھی کم ہے۔ اگر 95 کیسز بن جاتے ہیں تو اس میں 5 بندے سزا ہو جاتے ہیں اور 95 بندے ایکوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جج کا وہ رول نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ذہن سے یا اپنی جذبات سے کسی کو سزا دے، وہ تو فائل کا پابند ہوتا ہے۔ جب فائل میں کچھ نہیں ہوتا، انویسٹیگیشن خراب ہو جاتی ہے، دعویداری خراب ہو جاتی ہے، تو ہم پھر واپس دعویداری اور انویسٹیگیشن کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بندہ باہر یہ معاملہ پیچ اپ کرے اور پھر عدالت میں آ کر اپنی بیان سے مکر جائے تو جج کے لیے سوائے ایکویٹ کرنے کی، جو بری کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا ریشو بہت کم ہے پاکستان میں۔ یہ اکیلے ریپ کیسز نہیں ہے، جتنے بھی کرمنل کیسز ہے پاکستان میں اس کا 5% سے بھی کم ہے۔ میں نے 5% زیادہ بتا دیا، وہ 5% سے بھی اس کا ریشو کم ہے۔ شنگلہ ڈیرے واقعے کے دونوں ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں اخباری جرم بھی کر لیا ہے۔ پولیس نے موبائل برآمد کر کے ویڈیو ویریفیکیشن کے لیے پشاور لیب بھیجوا دی ہے۔ اب ہمارے ساتھ تفتیش میں یہ بھی آتا ہے کہ ملزم بھی انڈر ایج ہوتا ہے اور وکٹم بھی انڈر ایج ہوتا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس پر والدین کو چاہیے کہ ذرا چیک کر لے اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ پولیس اور وکلاء کا کہنا ہے کہ شانگلہ سمیت مالاکنڈ ڈویژن میں ایف کا تانا نہ ہونے کی وجہ سے سائبر کرائم کے واقعات کی رپورٹ اور تفتیش میں شہریوں اور پولیس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عمر باچا، OSPK.net، الپوری، شانگلہ۔ ناظرین، SSDO صرف واحد آرگنائزیشن نہیں ہے جو چائلڈ سیکشل ابیوز پہ کام کر رہی ہے، ان کی اسٹیٹسٹکس جمع کر رہی ہے اور اس کے اوپر فردر اویئرنیس کریٹ کر رہی ہے۔ اور بھی آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں جیسے ساحر، یہ بھی ایک NGO ہے جو چائلڈ رائٹس کے اوپر کام کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں چائلڈ ابیوز کے جتنے بھی وکٹمز ہیں یا پھر اگریو پارٹیز ہیں ان کو لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ ساحر، SSDO ایسی آرگنائزیشنز کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک فارمل میکانزم نہیں ہے، یہاں پر گورنمنٹ یا آفیشیل ڈیٹا ہی اویلیبل نہیں ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف کچھ ایونیوز ہیں جو لوگ اویئر کر سکتے ہیں اور وہ بھی افیکٹولی عام طور پر نہیں ہوتے۔
کیوں یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ افیکٹو نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ جتنے بھی آرگنائزیشنز یہ اپنا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان سارے کیسز میں چائلڈ سیکشل ابیوز میں یا چائلڈ ابیوز یا وائلنس اگینسٹ چلڈرن ان میں ایک کنسسٹنٹ ٹرینڈ ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر سال۔ اس پورے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے رضوانہ اختر صاحبہ کو، جو جنرل مینیجر پروگرامز ہیں ساحل این جی او کی، اور ہم لوگوں کو تھینک کرتے ہیں انہوں نے اپنا قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا اس ٹاپک پہ بات کرنے کی۔ بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ۔ ہم سے آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ ساحل کے ابھی تو obviously 2024 کے اسٹیٹسٹکس ابھی تو آنے ہیں، لیکن اوور آل آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی کیٹیگری ہے وہ اوور دا کورس آپ کو نظر آیا اس میں سب سے زیادہ ابیوسز تھے چلڈرن کے خلاف؟ دیکھیں جو ہماری 2023 کی رپورٹ اگر ہم دیکھ لیں تو ہم آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بچوں پر ہر قسم کے تشدد، لیکن ہم خاص طور پہ 4 جو کیٹیگریز ہیں ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، جن میں چائلڈ سیکشل ابیوز، ارلی میرجز، ابڈکشن اینڈ مسنگ چلڈرن، ٹھیک ہے۔ لیکن 2023 میں ہم نے ادر دین ان دیز کیٹیگریز ہم نے ادر کیٹیگریز کو بھی انوالو اس میں شامل کیا تھا، جس میں بچوں کی مرڈر یا ایکسیڈنٹس میں ڈیتھس وہ بھی شامل تھی۔ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کیسز جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں اس میں وہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے کیسز، ٹھیک ہے۔ اچھا رضوانہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی نا، اگر ہم لوگ اوور آل جنرل چائلڈ ابیوز کی بات کریں تو ساحل نے جتنی ریسرچ کی ہے اس کے اندر آپ نے ایج وائز اور ریجن وائز تو کیا ہوا ہے، تو آپ کی نظر میں کوئی ایسی اسٹیٹسٹک ہے جو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ جو چائلڈ ابیوز ہے وہ پریولنٹ یعنی کن کیٹیگری آف چلڈرن میں ہوتا ہے؟ لیٹ سے کہ اگر اسٹریٹ چلڈرن بھی انوالو ہو جائے، ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے، تو فیملیز میں بھی اتنا ہی انسیڈنس آف ابیوز ہوتا ہے جتنا اسٹریٹ چلڈرن ہے، یا پھر کچھ ڈسپروپورشنیٹ ہے؟ نہیں، اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں نا تو جو بچے ہیں وہ مختلف اکنامکلی بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس سے ہیں، اور اسی طرح وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹریٹ چلڈرن کا ڈیٹا ہرگز نہیں آپ اس کو کہہ سکتے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھروں میں بھی ابیوز ہو رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں بھی ابیوز ہو رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں بھی ابیوز ہو رہے ہیں، اور اسٹریٹ پر بھی۔ اسٹریٹ پہ جو بچہ ہے وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہے۔ یہ ایک یعنی کہ آپ کے ڈیٹا میں یہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ جتنا چائلڈ ہے وہ کسی گارڈین سے دور ایک سچویشن میں ہوتا ہے تو اتنا وہ ونربل ہوتا ہے۔ اس کو ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اوکے اوکے، اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چائلڈ میرجز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ چائلڈ میرجز کی انسیڈنسز کن صوبوں میں سب سے زیادہ نظر آئے ہیں، اور کیا ساحل کی ریسرچ کے مطابق وجوہات ہیں کہ چائلڈ میرجز یہاں پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں؟ بالکل دیکھیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو سندھ جو ہے اس نے لا بھی چائلڈ میرج کا اپروو کیا ہوا ہے، 18 ایئرز آف ایج بچی کی بھی ہے اور بچے کی بھی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے چائلڈ میرجز میں جو ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ ٹاپ 10 میں آتے ہیں نا، ان میں دادو، گھوٹکی، خیرپور، لاڑکانہ، نوشہر و فروز، شہداد کوٹ، سانگڑ، شکارپور، سکھر اور عمرکوٹ میں، ٹھیک ہے، اور سارے سندھ کی۔ پھر آپ دیکھیں فیصل آباد ہے پنجاب میں، قصور میں ایک کیس ہے، پنڈی میں ایک کیس ہے، گلگت میں ایک، تو مظفر آباد میں ایک۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ میجر جو ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں وہ ہیں سندھ کے، تو وہاں پہ آپ کو بتائیے کہ ایک تو بہت زیادہ پاورٹی ہے، اور لوگ جتنے چاہتے ہیں جلد از جلد بچیوں کو شادی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ جو فلڈ کے ڈسٹرکٹس ہیں نا سارے، اگر آپ دیکھیں سنگل وغیرہ میں، پرکوٹ میں بہت زیادہ افیکٹڈ تھے یہ اس کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے۔ تو فلڈ جب یہ پچھلے آپ 2010 سے آن ورڈ دیکھ لیں، جب بھی فلڈ آتا ہے تو بچیوں کی میرجز بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی بھی نیچرل کلیمٹیز کہہ لیں، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہوگی نا، تو سب سے زیادہ سب سے پہلے بچیوں کی میرجز بڑھ جاتی، کیونکہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنے
بچیوں کو شادی کر دے، اسکول ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے سیکنڈری اسکول کا۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان حالات میں بچیوں کی ونریبلٹی بڑھ جاتی ہے، ان کا ابڈکشن ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریپ، یہ وہ فلاں، کوئی بھی بچیوں کے ساتھ کوئی بھی کیسز ہو سکتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کی شادی کریں، اینڈ جو حل نظر آتے ہیں نا ان کو پیرنٹس کو یہی نظر آتا اچھا، اب کیونکہ ساحل اس پہ بہت زیادہ کام کرتا ہے بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو جنسی جرائم ہوتے ہیں، اور ہر سال وہ ایک ایسی رپورٹ نکالتا ہے جس سے سول سوسائٹی جو ہے وہ دہل کے رہ جاتی ہے۔ لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا کوئی امید کی کرن بھی ہے نظر آ رہی کہ اگر ہم کنوکشنز کی بات کریں، کیا جن بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، کیا ان کو عدالتوں سے انصاف بھی مل رہا ہے؟ اس میں نا جو کیسز عدالتوں میں آ جاتے ہیں ان میں ہم تو جو ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم فری لیگل ایڈ بھی دے رہے ہیں پورے پاکستان میں، کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو اس میں ہنڈرنسز ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو مثال کے طور پہ میں کہوں کہ 4,000 کیسز اگر رپورٹ ہوا ہے جس میں سے 2,000 بالکل چائلڈ سیکشل ابیوز کا ہے، تو ان کو ہم آفر لیٹر بھیج دیتے ہیں فار فری لیگل۔ ان میں سے سال میں کوئی 100 یا مشکل سے 100 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب ہم لیگل ایڈ لے کے چلتے ہیں تو کچھ کیسز شروع میں ہی کمپرومائز میں چلے جاتے، کچھ کیسز تقریباً مڈ میں کمپرومائز میں چلے جاتے، اور آخر تک پہنچنے والے بالکل چند کیسز رہ جاتے۔ ایک تو خیر اب اسپیڈی ٹرائل ہو گئے، کافی پہلے کی نسبت کافی فرق آیا۔ پہلے تو 4 5 5 سال لگ جاتے تھے، اس وجہ سے بھی ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ تھا کیسز کا، یا کمپرومائز نہ بھی ہو تو پیرنٹس تنگ آ کے چھوڑتے تھے۔ لیکن اب سال 1.5 سال میں کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، کچھ اس سے پہلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کمپرومائزز جو ہے نا وہ بہت زیادہ۔ اس کی ریزن آپ کو میں آپ کو بتاؤں، بلوچستان میں ایک کیس صرف 5,000 روپے فیملی نے لے کے کمپرومائز کر دیا تھا۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایسے کیسز 5,000 سے لے کے 4-5 لاکھ تک فیملی کو آفر آ جاتی ہے اور کیس کمپرومائز میں چلا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو عدالتوں میں بھی ان کیسز کو پھر ظاہر ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر فیملی پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پہ فیملی ممبرز ابیوزرز ہیں، مثال کے طور پہ ماموں ابیوزر ہے، یا ریئل فادر ابیوزر ہے، یا اسٹیپ فادر ابیوزر ہے، تو وہاں پہ کیسز زیادہ تر کمپرومائز میں چلے جاتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضوانہ اختر صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھیں، میری طرف سے یہ لاسٹ کوشچن ہے، ابھی ہے نا سسٹینیبل سوسائٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، انہوں نے بھی اپنے ایک رپورٹ نکالی ہے، خیر انہوں نے ساحل کے کرول نمبر سے ایک اسمالر فگر دیا ہے، انہوں نے 2019 سے لے کے 2023 میں ٹوٹل بتائے ہیں کہ 5,398 کیسز آف چائلڈ سیکشل ابیوز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ساحل کے اوبیسلی نمبرز زیادہ ہائر ہیں، بٹ ایک اور بھی بات ہے کہ یہ وہ بتا رہے ہیں SSDO کہ یہ ایک 220% انکریز ہے اوور دا کورس آف 5 years۔ سو ساحل جو ہے وہ ایئرلی تو یہ نکال رہا ہے، آپ لوگوں کو آپ کی جتنی ریسرچ رہی ہے، جتنا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، آپ کو رائزنگ ہی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے یا پھر یہ ایک کنسسٹنٹ ڈیولپمنٹ یا پھر کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ رپورٹنگ میں تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ بڑھتا ہے تھوڑا سا۔ اگر میں پچھلے 2022 اور 23 میں دیکھوں تو چھوٹا سا ڈراپ ہے، مطلب اوور آل کیسز میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2022 میں 4,253 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 23 میں 4,213 کیسز رپورٹ۔ لیکن یہ جو تھوڑا سا فلکچویشن ہے نا یہ بہت مائنر ہے، ادروائز اگر پچھلے ٹرینڈ دیکھیں تو بڑھتا ہی ہے۔ رپورٹنگ میں جو کمی یا پیشی ہوتی ہے نا اس کی ریزن کیسز کم یا زیادہ ہونا میٹر نہیں کر رہا ہوتا، یہ ہمارے چونکہ رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں نیوز پیپر رپورٹڈ، تو نیوز پیپر کی جب آپ کے ہماری کنٹری میں کوئی ایسے الیکشنز ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چینج آ گئی ہے، کوئی فلڈز آ گئے ہیں، یا مطلب ان کی رپورٹنگ چینج ہو گئی ہے ٹورڈز کسی اور ایشو،
تو رپورٹنگ کم ہو جاتی ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی وہ کیسز نہیں ہیں جو پورے کے پورے رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ اس سے کہیں زیادہ کیسز انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں, رپورٹ بہت کم ہے. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں نا یہ کم ہے. اور اس میں جو ٹرینڈ بڑھ رہا ہے نا, اس کی ریزن دیکھیں ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھ, لوگ رپورٹنگ کی آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ رپورٹ کراتے, بہت کم رپورٹ کراتے تھے. اب اوور دا ایئرس آپ دیکھیں جو رپورٹنگ بڑھ رہی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب کی زیادہ بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں باقی تینوں صوبوں میں رپورٹنگ بڑھ نہیں رہی. بلوچستان سے تو بالکل بھی رپورٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے SSDO نے جو دیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے پولیس سے سارا ڈیٹا لیا ہے. اور ہم ابھی میں یہی ہم انالیسز یہاں آنے سے پہلے میں دیکھ رہی تھی, تو جو بلوچستان کے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں لسبیلا ہے, گوادر, نصیر آباد اور نوشکی, تو انہوں نے یہ ہمارے پاس رپورٹ ہی نہیں ہوتی ان ڈسٹرکٹ سے کسی, جبکہ انہوں نے SSDO نے پولیس سے ڈیٹا لیا ہے یہاں سے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو ان ڈسٹرکٹ سے تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. بہت شکریہ رضوانہ صاحبہ. ناصرین, یہ رضوانہ صاحبہ جو اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہیں, انہوں نے بھی اینڈ اس بات پہ کی ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, اور اصل انسیڈنٹس جو ہیں وہ شاید ہے نا بہت ڈبل ٹرپل یا پھر ایسا ایک ملٹی پلائر ہے جو ہم لوگ نہیں امیجن کر سکتے کہ پاکستان میں اکر کر رہا ہے. چلڈرن ایک بہت ہی زیادہ ونربل کمیونٹی پاکستان کی ایک ہیں, اینڈ اٹ از انفارچونیٹ کہ رضوانہ صاحبہ بھی ہم لوگ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون ان دیئر اون ہومز دے آر ناٹ سیف. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو یہ اپورڈ ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں ان میں کچھ کمی نظر آئے. پنجاب میں GBV ڈیسکس جو ہیں ہر پولیس اسٹیشن میں اسٹیبلش کیے گئے ہیں, اور یہ ذرا جو زینب الرٹ ریکوری اینڈ رسپانس بل ایکٹ ہے, یہ جب ایکٹیویٹ ہوا ہے اس سے ہے نا اسپیڈی ٹرائلز کا بھی اب سلسلہ جاری ہے. تو امید ہے یہ کچھ سالوں میں اس کے اندر بہتری شاید نظر آئے. یہ تھا ناظرین اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر آپ کی آواز voicepk.net.